बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हिस्सा नज़्म की दूसरी नज़्म नात का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ को कहते हैं। जो अशार की सूरत में बयान की जाए उसे नात कहते हैं। मैं आपके सामने इससे पहले कि नात की तशरीह करूं, ज़रूरी समझता हूं कि इस नात की तख्लीकार हफीज़ ताइब के हवाले से कुछ बात कर लूं। हफीज़ ताइब 14 फरवरी 1931 ईस्वी में पैदा हुए। आपने 2004 ईस्वी में वफ़ात पाई। आपके वालिद का नाम चिरागुद्दीन कादरी सुहरवर्दी था। आप अहमदनगर ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। आपकी तालीम MA पंजाबी थी। आपने मास्टर्स की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हासिल की। आपके मजमूआ नात में से सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा ये दूसरा मजमूआ है, और तीसरा है सिख मित्रा दी। इसी तरह से आपका कुलियात हफीज़ ताइब भी छप चुका है। राइटर्स गिल्ड ने आपको आपकी पंजाबी की नातों की किताब सिख मित्रा दी पर इनाम से भी आपको नवाजा। हफीज़ ताइब की जो पहली नज़्म है, यानी ये जो हम आपके सबक की दूसरी नज़्म है, नात हम पढ़ने जा रहे हैं। खुश ख़िसाल, खुश ख्याल व खुश खबर खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश निजात व खुश निहात व खुश नज़र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे पहले अल्फाज के मानी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। खुश ख़िसाल, नेक खसलत, अच्छी आदत वाला। खुश ख्याल, अच्छी सोच का मालिक। खुश खबर, खुश खबरी देने वाला। खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन इंसान। आपका लक़ब है खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान हैं। खुश नजात, आली नसब, जिसके ख़ानदान आला हो, जिसके नसब आला हो, उसे कहते हैं खुश नजात। उसके बाद खुश निहात, अच्छी तबीयत का मालिक, जिसका मिजाज बहुत अच्छा हो, उसे कहते हैं खुश निहात। और खुश नज़र, जिसकी नज़र में प्यार हो, जो सबको मोहब्बत के नज़र से, प्यार की नज़र से, मिलनसारी के साथ देखता हो, उसे कहते हैं खुश नज़र। अजीज़ तलबा व तालिबात, खुश ख़िसाल, खुश ख्याल व खुश खबर खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबका खुश लगाया गया है, और इससे इस शेर का हुस्न जो है वो बढ़ गया है। खुश ख्याल, खुश ख़िसाल, खुश खबर, खुश नजात, खुश निहात, खुश नज़र। आप इस तमाम के अंदर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जा रही है। खुश ख़िसाल, खसरत की जमा है ख़िसाल, आदत, अच्छी आदत वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जो है वो बहुत अच्छी आदत के मालिक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, वादे की पासदारी करते, अमानतों में कभी भी ख़यानत नहीं करते थे। हमेशा अमानत लोग, जब आपको अभी बेसे नबूवत नहीं अता हुई थी, उस वक्त भी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवा जाया करते थे। और उस ज़माने में भी आप इतने सच्चे थे कि आपको सादिक, और इतने अमानतदार थे कि आपको अमीन कहा जाता था।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی تنگ کرتا تھا تو آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ایک بڑھیا ایک مکے کی بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک دن جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا کہ شاید وہ بیمار ہے، اور آپ اس کی تیمارداری کرنے چلے گئے۔ آپ نے اسے دوا پلائی، اسے کھانا کھلایا، گویا کہ اس کے پوری طرح سے خیال رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس مکھ تھے، آپ بہت خوش مزاج تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خوش خصال تھے۔ اس کے بعد آگے شاعر کہتے ہیں خوش خیال، اچھی فکر رکھنے والا، مثبت فکر رکھنے والا، لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والا جو ہے وہ خوش خیال ہے۔ آپ انسانوں کے سے نفرت نہیں کرتے تھے، اپنے پیارے سے محبت کرتے تھے۔ آپ کو اپنی امت کا بڑا دکھ ہوتا تھا، اور آپ اپنی امت سے بے پناہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ کو اپنی امت سے حد سے زیادہ محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ خوش خیال ہے۔ آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، جو آپ نے ابن آدم کو عطا کی ہے، وہ بھی بڑی مثبت ہے، وہ بھی بڑی ٹھیک سوچ ہے۔ آپ نے کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک انہوں نے آپ کی خدمت کی، اور ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اف تک نہیں کہا۔ گویا کہ آپ اسی طرح سے ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو آگ جلائی گئی، قریب چیونٹیوں کے بل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں آگ نہ جلاؤ۔ اسی طرح سے کسی جگہ کچھ لوگوں نے چڑیوں کے انڈے اٹھائے، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو۔ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا، آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا تھوڑا دیتا ہے، خوراک تھوڑی کھلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش فکر تھے، خوش خبر تھے۔ آپ کی ساری زندگی خوشخبریاں عطا کرتے ہوئے گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ دیکھیے خوشخبریاں دی امت کو، اور جنت کی باتیں بتائی ہیں، حوران خلد بری کی باتیں بتائی ہیں، جنت کی نہروں کی باتیں بتائی ہیں، اور اپنے امتیوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ روز قیامت کو جب میدان عدل سجایا جائے گا اور بے پناہ گرمی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ آپ کی احادیث کے ذخیرہ آپ دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے ثواب، چھوٹے چھوٹے کاموں پر آپ نے بڑے بڑے ثواب جو ہے اسے خوشخبری دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بشیر ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، اور خیر البشر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ تمام انسانوں میں عظیم الشان ذات ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے خیر ہیں، بھلائی ہیں، بہتری ہیں۔ اور اس کے بعد آگے شاعر کہتے ہیں خوش نژاد، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے، عالی نسب ہے، آپ ہاشمی ہیں۔ اور ہاشمی کون تھے؟ کعبہ کے متولی تھے، ہاشمی کعبہ کے متولی تھے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی قوم کے اندر جو مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں، جو کسی مذہبی مقام کے جو متولی ہوتے ہیں، وہ گویا کی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، آپ کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ کعبہ کے متولی تھے۔ جب ابراہہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی حضرت عبد المطلب متولی تھے۔ آپ نے کہا تھا مولا تیرا کعبہ ہے تو اس کے خیال کر لے۔ تو گویا کہ آپ کا جو خاندان ہے ہاشمی ہے، آپ کا خاندان جو ہے ویسے تو عرب ہمارے لیے محترم ہیں، اور عربوں میں مکہ کے عرب، مدینہ کے عرب بہت محترم، اور پھر اس میں ہاشمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تو پہلے فقیر خاندان تھا، آپ کو تو بزرگوں کا خاندان تھا، نیک خاندان تھا۔
تو اس لیے خوش نژاد ہیں. اور اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں حفیظ طائب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ خوش نہاد ہے. آپ کی فطرت جو ہے، آپ کا جو مزاج ہے وہ بڑے ملنسار تھا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا. اور ایک بڑھیا مدینہ چھوڑ کے جا رہی تھی یا مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہو لیے بہت سے اس کے پاس بوجھ تھا، کچھ سامان لے کے جا رہی تھی. آپ نے اسے سامان اٹھا لیا کہ اماں جہاں جانا ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. اس نے آپ جا کہاں رہی ہو اور کیوں جا رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں یہاں پر کوئی نعوذ باللہ جادوگر آیا ہے، جس کی جو باتیں کرتا ہے، جو کچھ ایک ایسی شخصیت آئی ہے کہ جو باتیں کرتی ہے تو جو کچھ سنتا ہے اپنے مذہب سے بیگانہ ہو جاتا ہے. میں اس لیے یہاں سے نکل کے جا رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ کے آئے، اور آخر میں جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں وہی ہوں جس سے آپ جا رہے چھوڑ کے، جیسے کہ ڈر کے جا رہی ہیں. وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی. یہ ہے انسانوں کے ساتھ محبت کا رویہ، پیار کا رویہ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کتنے شدید دشمن تھے اسلام کے، اور کس طرح پھر وہ اسلام کے عظیم الشان رہنما بن گئے. تو یہی وہ بات خوش نظر تمام لوگوں کے ساتھ اچھے جو سلوک ہے، محبت کا سلوک ہے. انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک عطا ہی عطا تھی. آپ خیر البشر ہیں، آپ کریم ہیں، آپ بہت ہی اعلیٰ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک انسانوں کے لیے محبت ہے، سرتاپا محبت ہے. اور آپ دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، یہ اس متعلقہ شعر: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. کہ جتنی خوبیاں حضرت یوسف علیہ السلام میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی خوبیاں بتائی گئی. ید بیضا ان کے پاس خوبیاں، وہ ساری خوبیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آپ کی ذات میں مجتمع ہو گئی ہیں. اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے: لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ. اور جہاں جہاں پگرے ارکے پاک کے موتی، وہیں پہ پہاڑوں کے کارواں ٹھہرے. جی آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمایا: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند درجے پر فائز کیا، ہم نے بے شک آپ کے اخلاق بہت بلند کر دیے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے ایسی عظیم الشان ذات تھی، ایسی عظمت والی ذات تھی کہ امید ہے شعر آپ کو سمجھ آ کہ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں جہاں پہ گرے ارکے پاک کے موتی، وہیں پہ بہاروں کے کارواں ٹھہرے. جی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے ایسی ذات پاک تھی، ایسی مقدس ذات تھی جس کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہا ہے. اس کا شعر کا مفہوم اگر آپ لکھنا چاہیں تو مفہوم بہت آسان سا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ نبی کریم، آپ نے مفہوم 2 لائنوں میں یا 1 لائن میں لکھنا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کی ذات پاک ہر لحاظ سے وہ خوش خبر بھی ہیں، ان کی جو عادات ہے خوبصورت ہے، مثبت فکر رکھنے والی ذات پاک ہے، اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کی جو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ مثبت سوچ رکھنے والی ذات پاک ہے. اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، اگلا شعر ہے: دل نواز و دل پذیر و دل نشیں و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز طلبہ، الفاظ کے معنی دیکھیے. دل پذیر
لیکن دل نواز، دل جیتنے والا، دلوں کے اوپر نوازشیں کرنے والا، دل پذیر، دلوں میں اتر جانے والا، دل نشیں، دل میں گھر کرنے والا، دل کشا، دل کو خوش کرنے والا، دلوں کو کھول دینے والا، چارہ ساز، کام کو درست کرنے والا، چارہ کار، مسئلہ حل کرنے والا، تدبیر کرنے والا، چارہ گر، علاج کرنے والا۔ جی تقریباً آپ نے پورے شعر دیکھا ہے، اس کے الفاظ کے معنی تقریباً مترادف ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ایسی ذات ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، اور آپ ہر انسانوں کے لیے کیا ہر کام بنانے والے ہیں۔ اور تشریح دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک محبتوں کی امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے اوپر نوازشیں کرتے ہیں، دلوں کی پذیرائی کرتے ہیں، دل نشین ہیں، دلوں کے اندر اتر جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، پچھلے 1500 سال کے اندر کیا انسانوں نے، کیا مسلمانوں نے کسی بھی شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنسبت زیادہ محبت کی ہے؟ کوئی ایک ایسا شخص بتائیے کہ جس کی محبت کی خاطر لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کے مفہوم بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا تھا اے عمر، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے، ناموس سے، والدین سے، مال سے، اولاد سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے۔ اور انسانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق، آپ کا فلسفہ، آپ کا حسن سلوک، آپ کی امت کے لیے آپ کا درد، آپ کی شخصیت اتنی خوبصورت شخصیت ہے، آپ کی ذات پاک اتنی عظیم الشان ذات پاک ہے، آپ اتنے پاکیزہ ہیں، آپ اتنے پوتر ہیں، آپ انسانوں کے ساتھ ایسا محبت کا سلوک کرتے ہیں، آپ نے انسانوں کے لیے جو کچھ سوچا، اور جس طرح سے آپ حسن اخلاق کا مجسم نمونہ تھے، اس کو ذرا ذہن میں لائیے، ذرا اس کے اوپر سوچئے، آپ کو پتہ چل جائے گا عزیز طلبہ و طالبات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہماری رگ رگ کے اندر اتر گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دل نواز ہیں، آپ لوگوں کے اوپر نوازشیں کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 19 ایسے لوگ تھے جنہیں واجب القتل قرار دیا گیا، اور ان کے قتل کی جو ایک لسٹ ہے، فہرست کعبہ پر لگا دی گئی کہ جس کو ان 19 لوگوں میں سے جو بھی جہاں بھی مل جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن ان تمام لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک کے پاس پہنچ گئے تو یقیناً انہیں بچت ہو جائے گی، وہ بچ جائیں گے۔ وہ جیسے کیسے چھپ چھپا کے پیغام بھیج کے کس طرح سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی پا جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک رہائی دینے والی، عطا کرنے والی ہے، وہ سارے لوگ بخشے گئے۔ آپ نے سب کو معاف فرما دیا، انہی میں سے ہندہ بھی تھی، انہی میں سے وحشی بھی تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اور ہندہ نے جو کچھ کروایا تھا، وہ تاریخ کا انتہائی دردناک باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کا جب باقی شہداء کے ساتھ جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ کے آنسو نہیں رکتے تھے، آپ بہت دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے، بہت درد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عبدال بیلا کی کتاب آپ پڑھیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے باقاعدہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو وجہ ہیں جن کی وجہ سے دل کھل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ
کتنے لوگ تھے جن کے دل واہ ہو گئے اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کا دین داخل ہو گیا۔ وہ جو بت پرست تھے، وہ جو پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش ختم ہو گئی۔ تو یہی بات اس نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے کام بنائے ہیں، آپ نے انسانوں کا روحانی علاج کیا ہے، آپ نے انسانوں کو آگ کے اندر جلنے سے بچا لیا ہے۔ آپ سے پہلے جو امتیں تھیں وہ مسخ ہو جاتی تھی۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ ہماری امت جو امت مسلمہ ہے، اس میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، یہ مسخ نہیں ہوئی۔ یہ ہزار گناہ کرنے کے باوجود آپ توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ یہی بات یہاں پر شاعر کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ چارہ کار ہے، چارہ ساز ہے، چارہ گر ہے۔ ہر طرح سے آپ کی ذات پاک جو ہے وہ محبتیں لٹانے والی ہے، عطا کرنے والی ہے۔ آپ اس کے جو اشعار ہیں اس کے اوپر غور کیجئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے، ذرا غور کیجئے عزیز طلباء و طالبات، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ غریبوں کی، امیروں کی، سب کی مرادیں پوری کرنے والی ذات پاک ہیں۔ آج بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبی آخر الزمان، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنوں کا غم بھی انہیں محسوس ہوتا تھا، پرایوں کا غم بھی محسوس ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ آپ کی درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت للعالمین بنا کے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو رحمت ہے، آپ کی جو کرم نوازی ہے، آپ کی جو مہربانی ہے، آپ کو جو انسانوں کے ساتھ طرز عمل ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مثال بن گیا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اگلا شعر دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ہے سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر بسر مہر و مروت۔ آپ اس کے معنی پر غور کیجئے، میں آپ کو اس کے پہلے معنی بتا دوں۔ سر بسر کا مطلب ہوتا ہے مکمل، پورا وجود، اس کو کہتے ہیں سر بسر۔ مہر کہتے ہیں محبت کو، مروت لحاظ، رواداری، صدق و صفا سچائی اور پاکیزگی، لطف و عنایت کرم نوازی مہربانی۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے، کسی شاعر نے بڑے خوبصورت بات کی، تیری رحمت سب پر، تیری شفقت سب پر، سارے قربان تجھ پر، خاص ہوں کہ ہوں عام۔ جی تو اسی طرح کسی اور نے کہا اس یہاں کی سیاہی کو دھو ڈالے جو دم بھر میں، اس یہاں کی سیاہی کو دھو ڈالے جو دم بھر میں، ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے، آپ کی جو کرم نواز ذات ہے، آپ دیکھیے کہ وہ شاعر کہتا ہے اب سر بسر میرو محبت ہے، آپ سر سے لے کر پاؤں تک محبت ہیں،
अजीज तलबा, मुझे एक वाक़या से बता दीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से जो मंसूब हो, जिसमें नफ़रत का शाइबा तक हो। आपकी पूरी ज़ात मोहब्बत है, प्यार है, चाहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ के लंबी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे, लंबी लंबी रकतें पढ़ते थे। आपके आंसू थमते न थे, आपके पाँव में वरम आ जाता था, पंडलियाँ सूज जाती थी। और जब किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह राज़ी है, आप इतना क्यों तरद्दुद करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत का दुख है। उम्मत के लिए आपने आंसू बहाए, आप उम्मत की बख्शिश चाहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है वो सर बसर मोहब्बत और वफा है। और ये कि सिद्क़ व सफ़ा, पाकीज़ा ज़ात है, मुक़द्दस ज़ात है। आपका दिल पाकीज़ा, आपकी ज़ात पवित्र, और आपके दिल में, आपकी रूह में, आपकी ज़ात पाक में कहीं किसी भी मनफी तासुर का शाइबा तक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इतने अज़ीमुश्शान ज़ात पाक है, सर बसर लुत्फ़ इनायत, सर बसर खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लुत्फ़ इनायत अता करने वाली ज़ात। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज दरूद पढ़िए, यानी दरूद पाक आज भी आप पढ़ते हैं तो आपके 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मिटते हैं, 10 दर्जे बढ़ते हैं। लुत्फ़ इनायत आज भी हैं, लुत्फ़ इनायत कल भी थे, और लुत्फ़ इनायत कल भी रहेंगे। हमारे नबी की ज़ात जो है वो इतनी अरफा है, इतनी आला है, इतनी अता करने वाली है कि जो बेनज़ीर है, जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर मिलना नामुमकिन है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हमारी कदर बढ़ जाती है, हमारी इज्जत बढ़ जाती है। हमारी पहचान अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। ये नहीं कि हमें अगर पहचान दी है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। अगर हमें दीन दिया, हम तो जाहिल थे, हमें तो जिंदगी बिताने का तरीका नहीं आता था। अगर अनायत हुआ है, लुत्फ़ इनायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें दीन दिया, शरीयत दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी है? तो उन्होंने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी कुरान के अंदर जो अहकामात शरीयत हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक उसकी तशरीह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है, कुरान के अहकामात की तशरीह है, तफसीर है। और ये बात जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमा रही हैं, जो कुछ इंसानों को आपने अता किया इस्लाम के ज़रिए, और वो अरब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हम कुछ नहीं थे, हमें इस्लाम ने दुनिया का रहनुमा बना दिया। वो जो जिन्हें कोई नहीं जानता था, वो दुनिया के रहनुमा बन गए। अजीज़ तलबा व तालिबात, ज़रा इस हवाले से शेर के ऊपर नज़र कीजिए। इस यहाँ की स्याही को धो डाले जो दम भर में, होती है रहमत की बरसात मदीने में। उसके लुत्फ़ व करम की आखिर हद क्या होगी, दोस्त की तरह दुश्मन को भी जो दुआ देता है। और वालकुम फ़ी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह ने फरमाया और तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा में, आपकी ज़ात पाक में बेहतरीन उस्वा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है वो उस्वा हसना है, बेहतरीन उसकी ज़िंदगी है। और ये कि शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, उनके लुत्फ़ व करम की आखिर हद क्या होगी, दोस्त की तरह दुश्मन को भी जो दुआ देता है। जो हम दोस्तों को दुआ देते हैं, हम दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी दुआ देते हैं और उनकी भलाई और बेहतरी के लिए आप फरमाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने फ़रमान में रखे और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।